नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के लिए घिनौने एक्शन के मुतल्लिक क्या बहुत बड़ी खबर आई है। बनीगाला में क्या हंगामी सूरत हाल पैदा हुई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक इंतहाई अहम और हैरान कुन खबर क्या है। एक इमरजेंसी की सूरत हाल क्यों पैदा हुई और मरियम नवाज की एक अजीबो गरीब किस्म की वीडियो क्यों वायरल है। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और अहम तरीन खबर से आगाह करते हैं। ये एक ऐसी खबर है जिसमें पहली मर्तबा दो नाम सामने आ गए हैं। ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, एक ताजा तरीन खबर है। इस खबर का ताल्लुक बराह रास्त GHQ में होने वाली एक अहम तरीन पेशरफ से है। इसी खबर का ताल्लुक दो इंतहाई ताकतवर जनरल से भी है और इस खबर ने ना सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया यानी मेन स्ट्रीम के जो न्यूज चैनल्स हैं उन पर तहलका मचा दिया है, बल्कि इसी खबर ने सोशल मीडिया पर भी एक आग भड़का दी है। इसी खबर पर अब प्राइम टाइम प्रोग्राम्स में भी बड़े मानीखेज किस्म के और कुछ खतरनाक नोयत के तबसरे भी किए जा रहे हैं और GHQ के मुतल्लिक और दो ताकतवर जनरल्स के मुतल्लिक और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक ये खबर एन उस वक्त आई जब मरियम नवाज की एक इंतहाई पुरस्कार किस्म की और इंतहाई हैरान कुन किस्म की वीडियो सामने आ गई। ये इतनी हैरान कुन वीडियो थी कि पहले इस वीडियो के मुतल्लिक ये तासुर गया और इस वीडियो के मुतल्लिक ये समझा गया कि ये वीडियो किसी भी सूरत असली नहीं हो सकती। पहले ये भी कहा गया कि इस वीडियो के अंदर जो आवाज है, इस वीडियो के अंदर जो ऑडियो है, ये ऑडियो जाली होगी। हो सकता है कि किसी ने मरियम नवाज की आवाज को डब किया हो, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि अब इस वीडियो के असली होने की तस्दीक कर दी गई कि ये मरियम नवाज की वीडियो है। मुस्लिम लीग नून ने भी अब चारों नाचार इस बात की तस्दीक कर दी और इसके साथ साथ इसी वीडियो के अंदर जो हैरान कुन अल्फाज हैं उन अल्फाज के मुतल्लिक भी अब तस्दीक की गई है कि ये मरियम नवाज की ऑडियो है और मरियम नवाज की आवाज है। अब इस वीडियो के मुतल्लिक ये इंकशाफ हुआ कि ये वीडियो असल में शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के दरमियान बराह रास्त लड़ाई की वीडियो है और उसके बाद इसी वीडियो के मुतल्लिक बड़ी बड़ी हेडलाइंस भी बनी। इसी वीडियो के मुतल्लिक टीवी चैनल्स ने नशरियात भी की, क्योंकि इस वीडियो में मरियम नवाज ने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर दिए जिनकी कोई तवक्को नहीं कर सकता था और नून लीग के अपने लोग इस वीडियो पर और मरियम नवाज के इन अल्फाज पर हैरान परेशान नजर आते हैं और वो सोच भी नहीं सकते थे कि मरियम नवाज इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल कर सकती हैं। इन्हीं अल्फाज को शहबाज शरीफ पर बराह रास्त हमला भी करार दिया गया। अब इस वीडियो के मुतल्लिक इंकशाफ ये किया गया और अल्फाज ये इस्तेमाल किए गए इस इंकशाफ में कि कल चचा भतीजी की लड़ाई हुई है, यानी मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के दरमियान लड़ाई हुई है और मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ को कहा कि आप तो हुकूमत में इसलिए आए थे कि अपने केस खत्म करा लेंगे, क्या वो केसेस खत्म हो गए हैं? यानी मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ को ये कहा। उसके बाद मरियम नवाज ने कहा कि अब तो अदालतों ने तबादलों और केसेस के रिकॉर्ड को सील कर दिया है, केस तो अभी भी खत्म नहीं हुए, अलबत्ता हमारा जो वोट को इज्जत दो का बयानिया था वो भी खत्म हो गया और अब मियां नवाज शरीफ भी वापस नहीं आ सकते। इस पर शहबाज शरीफ बहुत नादिम नजर आए और ये इंकशाफ शहबाज गिल ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करते हुए किया और मरियम नवाज की एक वीडियो भी शेयर की गई। अब इस वीडियो में मरियम नवाज कह रही हैं कि हम चाहते हैं, यानी मैं और मियां नवाज शरीफ तो ये चाहते हैं कि इलेक्शन करवाए जाएं, लेकिन उन्होंने तासुर ये दिया कि शहबाज शरीफ ये चाहते हैं कि वो इक्तदार से चिमटे रहें
اور اب مریم نواز کی یہ جو ویڈیو ہے یہ اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے. یہاں کچھ جاہل لوگ یہ بھی کامنٹس کریں گے اور یہ پوچھیں گے کہ یہ ویڈیو کہاں ہے, تو انہیں ہم یہ بتا دیں کہ وہ ٹویٹر پر جا کر اس ویڈیو کو سرچ کر کے دیکھ لیں. یوٹیوب چینل پر کاپی رائٹس کے ایشو کی وجہ سے ویڈیوز نہیں چلائی جا سکتی. بہرحال اب بات کرتے ہیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق ایک انتہائی اہم اور بڑی خبر کیا ہے, اور آدھی رات کو حمزہ شہباز کے متعلق کیا تباہ کن خبر آئی ہے. یہ ایک تازہ ترین خبر ہے, ایک بریکنگ نیوز ہے, اور یہ خبر الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد آئی جس میں پی ٹی آئی کے 25 باغی ارکان کو 25 منحرف ارکان کو ڈی سیٹ کر دیا گیا تھا. لیکن اب اس معاملے میں آدھی رات کو ایک انتہائی اہم خبر آئی ہے, ایک تہلکہ خیز قسم کی خبر آئی ہے. اس خبر کے دو اہم ترین نکات سے آپ کو مختصراً آگاہ کرتے ہیں. اب پہلی مرتبہ الیکشن کمیشن کا تحریری فیصلہ جاری ہو گیا ہے جس میں حمزہ شہباز کے لیے ایک اور بہت بری خبر ہے, اور یہ فیصلہ 23 صفحات پر مشتمل ہے. اس فیصلے کے پہلے نقطے میں کہا گیا کہ تحریک انصاف کے یہ 25 ارکان وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں مخالف جماعت کے امیدوار کو ووٹ دے کر انحراف کے مرتکب ہو گئے, اور یہ انحراف ثابت ہو گیا. لیکن اس کے بعد دوسری خبر بہت ہی خطرناک نوعیت کی ہے, اور الیکشن کمیشن کے مطابق ڈی سیٹ ہونے والوں میں 5 ارکان کا تعلق علیم خان صاحب کے گروپ سے ہے, 4 کا تعلق اسد کھوکھر کے گروپ سے ہے, اور 16 ارکان کا تعلق جہانگیر ترین گروپ سے ہے. لیکن یہاں ایک بڑی بریکنگ نیوز آ گئی, کیونکہ پنجاب میں ہنگامی طور پر آرٹیکل 130 نافذ ہو گیا ہے. جی ہاں, آپ کو ایک بڑی بریکنگ نیوز دے رہے ہیں, ایک دھماکہ خیز خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ پنجاب میں عملی طور پر آرٹیکل 130 یعنی آرٹیکل 130 نافذ ہو گیا ہے. وہاں ایک ایمرجنسی کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے, اور اب اسی آرٹیکل کے تحت یعنی آرٹیکل 130 کے تحت وزیر اعلیٰ کے الیکشن کے لیے ووٹنگ کا دوسرا راؤنڈ ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آرٹیکل 130 کے تحت اب وزیر اعلیٰ کے لیے دوبارہ ووٹنگ ہوگی, اور جو امیدوار اس راؤنڈ میں اکثریت حاصل کرے گا وہ وزیر اعلیٰ بنے گا. لیکن یہاں پنجاب میں جو تازہ ترین اور انتہائی دلچسپ قسم کی نمبر گیم بنی ہے اس کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں, کیونکہ یہ ایک انتہائی انٹرسٹنگ فیکٹر ہے جس دلچسپ نمبر گیم کے متعلق ہم آپ کو مختصراً بتانے جا رہے ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے 25 ارکان کے ڈی سیٹ ہونے کے بعد اب پنجاب اسمبلی میں کل 345 ارکان رہ گئے ہیں. یعنی اب پنجاب اسمبلی 345 ارکان کا ایوان باقی رہ گیا ہے. ان میں تحریک انصاف کے اپنے ارکان کی تعداد 158 ہے. اسی طرح تحریک انصاف کی اتحادی جماعت کاف لیگ کے 10 ارکان ہیں. یوں تحریک انصاف اور اس کی اتحادی کاف لیگ کے ارکان کی کل تعداد 168 بنتی ہے. 168 کا فگر اس وقت تحریک انصاف اور اس کی اتحادی جماعت کیو لیگ کے پاس ہے. دوسری جانب نون لیگ کے پاس 165 ارکان ہیں, جبکہ ان میں سے کم 4 ارکان ایسے ہیں جو اس وقت نون لیگ سے ناراض ہیں. پیپلز پارٹی کے پاس پنجاب میں اس وقت 7 ارکان ہیں, جبکہ راہ حق پارٹی کے پاس 1 رکن ہے. لیکن یہاں اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ نون لیگ سمجھتی ہے کہ وہ مخصوص نشستوں پر 5 نئے ارکان کو فوراً اپنے ساتھ شامل کر لے گی. لیکن یہاں ایک ٹوسٹ ہے, ایک ڈرامائی موڑ ہے, اور وہ ٹوسٹ یہ ہے کہ جب تک خالی کی گئی نشستوں پر الیکشن نہیں ہوتا اس وقت تک مخصوص نشستوں کا جو تناسب ہے وہ طے نہیں ہو سکتا. لیکن یہاں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق ایک بہت بڑی اور اہم خبر اور بھی ہے. یہ خبر عین اس وقت آئی جب عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے متعلق 2 نئے دھماکے کر دیے. ملتان جلسے میں خان صاحب نے 2 نئے راز کھول دیے. یہ ایسے راز تھے
جو اس سے پہلے خان صاحب نے کبھی نہیں کھولے تھے، یہ ایسے انکشافات تھے جو اس سے پہلے خان صاحب نے کبھی نہیں کیے تھے، لیکن اب خان صاحب نے یہ دو خطرناک ترین راز بھی کھول دیے ہیں، اور انہی انکشافات کے متعلق اور انہی رازوں کے متعلق اب ٹی وی چینلز پر ہیڈ لائنز بھی چل رہی ہیں اور بڑے خاص اینگلز کے ساتھ سرخیاں بھی لگائی جا رہی ہیں۔ اب خان صاحب نے یہ جو دو نئے اور تازہ ترین دھماکے کیے ہیں، یہ جو دو نئے راز کھولے ہیں، مختصراً آپ کو ان کے متعلق بتاتے ہیں۔ اب خان صاحب کے پہلے انکشاف کا تعلق طاقتور حلقوں سے تھا، یعنی اسٹیبلشمنٹ سے تھا، اور آپ آسان الفاظ میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس انکشاف کا تعلق فوجی قیادت سے تھا۔ اب اس انکشاف میں خان صاحب نے یہ الفاظ بولے اور بڑے معنی خیز الفاظ بولے، یہ پورا فقرہ آپ سنیے گا اور غور سے سنیے گا۔ خان صاحب نے کہا کہ جب میرے خلاف امریکی سازش شروع ہوئی تو صرف شہباز شریف، آصف علی زرداری، میاں نواز شریف اور فضل الرحمان اس سازش میں شریک نہیں تھے۔ انہوں نے میری حکومت میں مہنگائی کا ایک جعلی بیانیہ بنایا ہوا تھا۔ اب ہماری اشرافیہ، یہ لفظ ذرا غور سے سنیں، اب ہماری اشرافیہ بھی اس پروپیگنڈے اور امریکی دھمکی سے گھبرا گئی۔ یعنی ایک تو یہ جو پروپیگنڈا کیا گیا شہباز شریف اینڈ کمپنی کی جانب سے، دوسری جو امریکہ کی جانب سے دھمکی دی گئی اس سے ہماری اشرافیہ گھبرا گئی۔ اب یہ بہت معنی خیز الفاظ تھے، یہاں اشرافیہ سے مراد خان صاحب کی اسٹیبلشمنٹ کی جانب اشارہ تھا، لیکن اس کے بعد خان صاحب نے پاکستان کے حوالے سے اور اس سازش کے حوالے سے اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ایک اور بہت بڑا انکشاف کر دیا، اور اس انکشاف میں بھی خان صاحب نے براہ راست فوجی قیادت کی طرف اشارہ کیا۔ اس دوسرے انکشاف میں خان صاحب نے یہ الفاظ بولے کہ پرویز مشرف نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو این آر او دے کر سب سے بڑا جرم کیا تھا، اور اب ایک مرتبہ پھر این آر او دے دیا گیا ہے، یعنی اسٹیبلشمنٹ نے انہیں ایک مرتبہ پھر این آر او دے دیا ہے۔ اور خان صاحب نے کہا کہ یہ امپورٹڈ حکومت ملک کو سری لنکا کے حالات کی جانب لے کر جا رہی ہے، یعنی جس طرح وہاں ملک دیوالیہ ہوا اور پھر وزیراعظم ہاؤس کو آگ لگا دی گئی، پاکستان کے حالات بھی یہ امپورٹڈ حکومت اسی طرف لے کر جا رہی ہے۔ لیکن اس کے بعد خان صاحب نے سب سے خطرناک اعلان کر دیا۔ یہ آج کی سب سے بڑی خبر ہے، سب سے بڑی بریکنگ نیوز ہے، کیونکہ خان صاحب نے اب ایک ایسا خطرناک اعلان کر دیا ہے جس سے روکنے کے لیے خان صاحب کو ہنگامی پیغامات بھجوائے گئے تھے۔ یہ پیغامات طاقتور حلقوں کی جانب سے خان صاحب کو بھجوائے گئے تھے، اور ان پیغامات کا مقصد یہ تھا کہ خان صاحب اس خطرناک اعلان سے باز آ جائیں، خان صاحب یہ خطرناک اعلان نہ کریں۔ لیکن اب خان صاحب نے شہباز شریف کی اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف سب سے خطرناک اعلان کر دیا ہے، اور اس اعلان میں خان صاحب نے کہا ہے کہ 25 سے 29 مئی کے درمیان ہماری کور کمیٹی لانگ مارچ کی حتمی تاریخ کا اعلان کر دے گی۔ لیکن یہاں فوج کی ایک انتہائی قریبی شخصیت نے اب فوج کی سوچ کے حوالے سے اور فوج کے ارادے کے حوالے سے دو بہت بڑے اور تہلکہ خیز قسم کے انکشافات کر دیے ہیں۔ یہ انکشافات بہت بڑی خبر ثابت ہوئے ہیں، اور انہی انکشافات پر اب بڑی گرما گرم قسم کی بحث بھی ہو رہی ہے۔ اب ان میں سے پہلا انکشاف براہ راست اسٹیبلشمنٹ کے متعلق تھا، اور اس انکشاف میں بتایا یہ گیا کہ قومی اسمبلی میں شہباز شریف کی برتری 2 ووٹوں کی نہیں بلکہ صرف 1 ووٹ کی رہ گئی ہے، یعنی شہباز حکومت کا ایک اور رکن اس امپورٹڈ حکومت کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ لیکن یہاں دوسرا جو انکشاف تھا وہ اس سے بھی زیادہ اہم اور تہلکہ خیز تھا۔ اس دوسرے انکشاف کا تعلق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ہے۔ اسی انکشاف کا تعلق آرمی کے طاقتور جنرل سے بھی ہے، اور اس انکشاف میں فوج کی قریبی اس شخصیت نے کہا کہ میں تصدیق کرتا ہوں کہ شہباز شریف نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو پیغام بھجوایا اور یہ گارنٹی مانگی کہ فوج یقینی بنائے
کہ ہماری حکومت اگلے 1.5 سال تک چلے گی، لیکن اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے متعلق اسی شخصیت نے ایک تیسرا اور سب سے اہم انکشاف کر دیا۔ اب اس انکشاف کا تعلق نگران وزیر اعظم سے بھی تھا، اسی انکشاف کا تعلق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے بھی تھا، اور اس انکشاف میں اس شخصیت نے کہا کہ فوجی قیادت نے نگران وزیر اعظم کے لیے ایک ٹیکنوکریٹ کا باضابطہ انٹرویو بھی کر لیا ہے، اور یہ انکشاف کرتے ہوئے شیخ رشید نے یہ الفاظ بولے کہ میں فوج کے اندر کا آدمی ہوں، میرے پاس اندر کی خبر ہے، اور پورے وثوق سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک ٹیکنوکریٹ کا انٹرویو کر لیا گیا ہے۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے ایک گھناؤنے ایکشن کے متعلق کیا بہت بڑی خبر آئی ہے، اور بنی گالہ کا گھیراؤ کیوں کیا گیا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ خبر عین اس وقت آئی جب جی ایچ کیو میں ایک بڑی ہلچل ہوئی اور 2 بڑی اور اہم نوعیت کی اطلاعات سامنے آ گئیں۔ یہ بہت ہی حساس نوعیت کی اطلاعات تھیں۔ اب ان میں سے ایک اطلاع یہ آئی کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور طاقتور جنرلز نے شہباز شریف کی جانب سے جو پیغام بھیجا گیا تھا ایمرجنسی میں، اس ایمرجنسی پیغام کو رد کر دیا، اور جی ایچ کیو نے اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے شہباز شریف کو یہ گارنٹی دینے سے انکار کر دیا کہ اس کی امپورٹڈ حکومت، یعنی یہ امپورٹڈ حکومت اگلے 1.5 سال تک چلے گی۔ یہ گارنٹی جی ایچ کیو نے نہیں دی، لیکن یہاں انہی جنرلز کے متعلق ایک اور بڑی خبر بھی آ گئی، اور یہ جو دوسری اطلاع آئی، اس اطلاع میں بتایا گیا کہ ایک انٹیلیجنس رپورٹ تیار کی گئی۔ حکومت کے لیے یہ انٹیلیجنس رپورٹ بہت ہی خطرناک ثابت ہوئی۔ یہ رپورٹ عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کے متعلق تھی، اور اس انٹیلیجنس رپورٹ میں بتایا یہ گیا کہ خان صاحب کے لانگ مارچ میں اتنے زیادہ لوگ اسلام آباد آ جائیں گے کہ حالات کسی ادارے کے قابو میں نہیں رہیں گے۔ اب اسی پوری سچویشن میں شہباز شریف نے فوجی حلقوں کو یہ ہنگامی پیغام پہنچایا کہ ہم تو عمران خان کو کنٹرول نہیں کر سکتے، لہٰذا فوج عمران خان کو کنٹرول کرے، لیکن جی ایچ کیو نے اس معاملے پر بھی صاف انکار کر دیا۔ لیکن یہاں جی ایچ کیو سے ایک تیسری اور بہت اہم نوعیت کی اطلاع بھی آ گئی، اور وہ اطلاع یہ آئی کہ اس وقت فوجی حلقوں کو بھی موجودہ جو معاشی بحران ہے اس پر شدید تحفظات ہیں، اور اب فوج بھی اگست میں یا سپتمبر میں الیکشن چاہتی ہے۔ اور یہاں اہم ترین بات یہ ہے کہ کچھ حلقوں کا تاثر ہے کہ اب طاقتور حلقے یہ چاہتے ہیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی 29 نومبر 2022 کو ریٹائرمنٹ سے پہلے نئے الیکشن کروا دیے جائیں۔ اب اسی سچویشن میں جب خان صاحب نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا اور شہباز شریف کو انٹیلیجنس رپورٹ بھی مل گئی کہ اس لانگ مارچ کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، اس کے بعد خان صاحب کی گرفتاری کے لیے اچانک ایک گھناؤنا ایکشن پلان کیا گیا، اور اس گھناؤنے ایکشن کے متعلق ہم آپ کو جو تازہ ترین خبر دے رہے ہیں، اس پر بھی نون لیگ کے کچھ لوگ اور کچھ جاہل قسم کے لوگ کامنٹس کریں گے کہ یہ خبر درست نہیں ہو سکتی، لیکن اب تحریک انصاف کی جو اعلیٰ ترین قیادت ہے اس نے اس خبر کی تصدیق کر دی ہے۔ فواد چودھری کی جانب سے بھی تصدیق کی گئی ہے، اور شہباز گل کی جانب سے بھی اس خبر کی تصدیق کی گئی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ خان صاحب کو چونکہ لانگ مارچ سے روکا نہیں جا سکتا، لانگ مارچ کو کنٹرول بھی نہیں کیا جا سکتا، اس لیے خان صاحب کو اب لانگ مارچ سے پہلے حراست میں لینے یا ان کو گرفتار کرنے کا پلان تو فائنل کیا گیا، لیکن یہاں ایک بہت بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آ گئی، اور وہ خبر یہ تھی کہ جب یہ ایکشن فائنل کیا گیا
उसी वक्त तहरीक इंसाफ के 2000 से जायद कारकुनों को अब बनी गाला पहुंचा दिया गया है। ये आपको एक तस्दीक शुदा खबर दे रहे हैं। ये कारकुन बनी गाला के जो अतराफ के इलाके हैं वहां मौजूद हैं और लॉन्ग मार्च तक ये लोग यहीं क़याम करेंगे, क्योंकि तहरीक इंसाफ को राना सनाउल्लाह का जो घिनौना एक्शन है इसके मुतल्लिक अंदरूनी खबर मिल गई और अब तहरीक इंसाफ ने जवाबी हिकमत अमली ये बनाई है कि खान साहब को ना तो किसी भी सूरत नजरबंद होने देंगे, ना उन्हें गिरफ्तार होने देंगे और जवाबी राना सनाउल्लाह के खिलाफ पर्चा कटवाएंगे और हुकूमत में आकर राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार भी करवाएंगे। दूसरी जानिब जनरल बाजवा बहावलपुर कोर पहुंचे और वहां उन्होंने ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।